भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस, मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा क़ानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में ही असांजो सेकेंड पार्ट आहे। वसतुल्ला ख़ान साहब सां असांजी गुफ़्तगू हले पई ऐं पोइ वारी गुफ़्तगू में असां उन्हनि जी तालीम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई, हुननि जी जेको आहे सियासत शुरू कई उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई। हिन दफ़े असां जेको आहे असां हिन ते गौर कंदासीं ऐं उन्हनि खां पुछंदासीं बि त हुननि जी सहाफ़त जेकी आहे उन जो सफ़र कीअं रहियो। तो वसलतल्ला साहब, हमें ये बताइएगा कि BBC उर्दू में आपने कब मुलाजमत इख्तियार की और दीगर इदारों में भर्ती होने और BBC में भर्ती होने के तरीक़ेकार क्या मुख्तलिफ था या वैसा आपने समझा? पहली बात तो ये है कि मैंने जितनी भी मुलाजमतें की हैं अखबार की, उसमें वो फॉर्मल जिसे कहते हैं ना, फॉर्मल इंटरव्यू दिया जाता है, वो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ तो ये सिस्टम चलता है ना कि अच्छा भाई, मैंने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, आपके दिल को लगी ये बात के हाँ ठीक है ये कर लेगा, हाँ तो आप कहते हैं कल से आ जाओ। हाँ यही होता है ना। हाँ, ऐसे ही। और अगर आप पसंद नहीं आए तो फिर ये भी कहा जाता कि कल मत आना। हाँ ये भी है। तो सब ज़बानी चलता है यहाँ। हाँ तो मेरा तजुर्बा भी ज़ाहिर है वही था। तो, लेकिन BBC ज़ाहिर है एक गढ़ा हुआ इदारा है ज़मीन में, तो उनके तमाम सिस्टम्स थे। पहले तो ये कि वहाँ से पर्सनल ऑफिस होता था, HR जिसे आजकल कहते हैं, वहाँ से वो कॉरस्पॉन्डेंट करते थे, ये डॉक्यूमेंट भेज दो, वो भेज दो, फलाना। फिर उसके बाद वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट को कि पहले डिप्टी हेड ऑफ ईस्टर्न सर्विस आया। ईस्टर्न सर्विस का मतलब सिर्फ उर्दू सर्विस नहीं है, उर्दू के अलावा बंगाली भी उसके तहत होता था, हिंदी भी होता था, सवाहिली, तमिल वगैरह सर्विसेज, उसका डिप्टी हेड आया। तो उसने मुझसे गप लगाई। अच्छा, मैं समझ के गया था, हमारे यहाँ तो इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि 4 रोबोट बैठे में टाइयाँ कस के और उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं आएगी। वो मुस्कुराहट तो गुनाह है। सामने जो जिसकी इंटेरोगेशन हो रही है इंटरव्यू के नाम पे, वो कैंडिडेट बैठा हुआ तो बेचारा कांप रहा है, अपने हाथ दबाने की कोशिश कर रहा है, कभी हंस रहा है, कभी उसको पता ही नहीं सीरियस होना है यहाँ के हंसना है, कुछ भी। वो एक दहशत अंगेज माहौल होता है यहाँ पाकिस्तान में जो इंटरव्यूज होते हैं जॉब्स के। तो उसने कहा यार मैं फलाने होटल में हूँ, तो तुम कितने बजे आ सकते हो? मैंने कहा मैं 11 बजे आ जाता हूँ। आ जाओ। बैठ के चाय पीते हैं। खैर चाय पीते रहे, गप लगाते रहे। अब मैं ये सोचूं ये इंटरव्यू कब लेगा? ये तो सिर्फ बातें कर रहा है, उधर की बातें हो रही हैं। हाँ। तो कोई 1.5 घंटे बाद उसने कहा ओके मिस्टर खान, थैंक यू सो मच, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू, और फिर बाद में देखते हैं। लो जी, ये इंटरव्यू था। अच्छा, इसी तरह फिर दूसरा इंटरव्यू भी हुआ कि जो हेड था आए थे उस ज़माने के, उनके साथ 1-2 रिपोर्टर भी थे। अब वो आपस में भी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे भी गुफ्तगू में उन्होंने शरीक कर लिया है, किसी इशू पे बात हो रही है, नहीं हो रही, जैसे होता है किसी भी ड्राइंग रूम में बैठ के। वैसा कुछ नहीं था। वैसा ही था जैसे ड्राइंग रूम में गप हो रही है। वहाँ भी मैंने इंतज़ार किया यार ये कब जाएंगे दोनों रिपोर्टर, तो ये कब जो है मुझसे सवाल पूछेगा। वो भी नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है यार तुम बहुत अच्छे हो, तो देखते हैं बाद में। तो ये इंटरव्यू इस तरह का होता था। अच्छा, फिर कुछ 3 महीने के बाद HR से एक परफॉर्मा आया जिसमें कि एक जो एक्सपेक्टेड सैलरी हो सकती है किसी भी वुड बी रिक्रूट की, और इसका ये मतलब नहीं कि मैं कंफर्म हो गया हूँ, उन्होंने एक ऐसे स्ट्रक्चर भेज दिया कि ये सैलरी होती है, ये वो होता है। तो उससे मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कि शायद मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा। हो जाएगा। और फिर हो गया।
اور پھر میں وہاں چلا گیا اور اس نے خاصا پروفیشنلی مجھے بہت ٹرانسفارم کیا. بلکہ باقی جو میں نے کام کیے اس کے بعد سے اخبارات میں یا ویسے، تو اس کا بیس میرا خیال ہے وہی تھا، وہ تجربہ. تو ان ٹوٹل 2 قسطوں میں 12 سال نہیں زیادہ گزارے میں نے، 2015 تک. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ بی بی سی کے آپ کے پروفیشن اور پھر ذاتی زندگی میں بھی کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے تھے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں، بلکہ وہ بچے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انگلینڈ میں رہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا رہیے آپ. انہوں نے پھر مجھے یہاں بی بی سی نے رومنگ کارسپونڈنٹ بنا کے بھیج دیا تھا. 98 کی بات ہے. تو پھر 4 سال یہاں رومنگ کارسپونڈنٹ کے طور پہ کام کیا. پھر میں نے ایک دن فون کر کے کہا کہ یار میں بور ہو گیا ہوں، میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آ جاؤ. پھر چلا گیا. پھر 2 سال بعد انہوں نے کہا یار میں یہاں بور ہو رہا ہوں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، چلے جاؤ. تو اس طرح کی ملازمت کی. اچھا، آپ نے ریڈیو پر جو کالم کا آغاز کیا تھا بات سے بات کے نام سے، اس کا آغاز کیسے ہوا اور کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کا پہلا کالم کون سا ہے؟ پہلا کالم کون سا ہے یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. یہ یاد ہے کہ فروری 98 میں ہمارے ایک بہت ہی سینئر پروڈیوسر تھے بی بی سی میں، راشد اشرف صاحب. اور ایکچولی انہوں نے ہی مجھے ٹیکنیکلٹیز کیا ہوتی ہیں اس میڈیم کی، راشد صاحب نے مجھے سکھائی. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو جب میں یہاں رومنگ کارسپونڈنٹ بن کے آیا، مجھ سے پہلے علی احمد خان صاحب تھے پہلے رومنگ کارسپونڈنٹ. پھر وہ شاید چھوڑ دیا یا کیا ہوا، ابھی بہت ٹائم ہو گیا. اس کے بعد سیکنڈ اپائنٹمنٹ میرا تھا. تو ایک دن فون پہ ان سے بات ہو رہی تھی یہیں اسلام آباد سے. تو انہوں نے کہا یار تم سیدھی سیدھی رپورٹنگ کیوں لکھتے ہو، تم ایک خط کی شکل میں رپورٹنگ کیوں نہیں کرتے. اچھا، یہ آئیڈیا بہت ہی نیا تھا. مطلب میں نے تو نہیں سنا ریڈیو پہ اس طرح کا کوئی آئیڈیا. ہاں، ریڈیو کے کالم ضرور میں نے سنے تھے. الیسٹر کوک جیسے تھا، وہ لیٹر فرام امریکہ لکھتا تھا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر 2-3 دفعہ لکھا میں نے، انہیں سنا، کہنے لگے مزہ نہیں آ رہا اور لکھو. ایک پہ انہوں نے کہا ہاں یہ انٹرسٹنگ ہے اور اسی کو تم نا فالو کرو، یہ جو ماڈل تم نے خود بنایا ہے اس پہ لکھو. تو وہ پھر مکتوب پاکستان کے نام سے فروری 98 میں شروع ہوا. اور پھر وہ جب میں 2002 میں دوبارہ چلا گیا یو کے، تو پھر سوال یہ ہوا کہ میں تو لندن میں ہوں، تو خط میں پاکستان سے کیسے لکھ سکتا ہوں. پھر اس کا نام بات سے بات چینج ہوا تھا اسی کالم کا. تو یہ اس کی مختصر سی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، عراق میں صدام حسین کے زوال کے 1 ماہ بعد آپ بغداد گئے تھے، تو اس وقت آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ ہاں، اس وقت میں نے دیکھا کہ پوری قوم جو ہے، جو کہ ہمیشہ سے یعنی سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے جس طرح کی ڈیموکریسی، ہماری ڈیموکریسی بھلے کتنی بھی بری کیوں نہ ہو، لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ ایران میں تو یہ بھی نصیب نہیں ہوا کبھی اتنا بھی، یا عالم عرب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا ایون چائنا کا ماڈل ہے یا افغانستان کا ماڈل ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں ہمارے. کم از کم یہ ہے کہ میں ایک بات جو آپ کو بری لگے گی، لیکن بری لگنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ غائب ہو جائیں گے. تو وہاں تو یہ سسٹم تھا کہ آپ نے اگر صدام حسین کے خلاف گلی سے گزرتے ہوئے بات کی تو آپ نظر نہیں آئیں گے پھر اگلے دن. ہمارے یہاں بھی گمشدہ لوگوں کا مسئلہ ہے، بالکل ہے، لیکن اس لیول پہ نہیں ہے.
کہ میں نے آپ سے کوئی بات کی کہ یار یہ تو ایسے ہی بس پاگل آدمی ہے یا بیوقوف آدمی ہے, اس پہ بندہ غائب ہو جائے, یہ تو نہیں ہو رہا. تو وہاں سے جب وہ ٹوٹا اس کا پورا سسٹم اچانک سے, تو ریپریشن اور جو فاشزم ہے نا وہ صرف آپ کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا, اگر صدیوں سے مسلسل ہے آپ کے سسٹم میں تو پھر وہ آپ کے ڈی این اے میں اتر جاتا ہے. تو عراقیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت بھی ایک مہینہ ہو گیا تھا امریکن ٹوٹل کنٹرول میں تھے, تب بھی جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ میں عراقی نہیں ہوں تو مجھ سے بات کرنے سے کتراتے تھے, یا جو بات کرنے پہ آمادہ بھی ہوتا تھا وہ ادھر ادھر دیکھ کے پھر بات کرتا تھا, اس لیے کہ وہ اسے عادت پڑی ہوئی ہے, اس کے باپ کو بھی عادت تھی, اس کے دادا کو بھی عادت تھی, تو اس کے لیے تو نارمل بات ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے آدمی نیند سے نہیں اٹھتا اس طرح وہ اٹھے ہوں گے, پھر انہوں نے ریئلٹیز دیکھی ہوں گی. اچھا ریئلٹیز بھی اتنی اچھی نہیں تھی, جو متبادل آیا وہ بھی کوئی مثالی نہیں ہے. تو یہ تھا کہ میں نے ایک انتہائی ایک روبوٹک انداز میں ڈیزائن کی ہوئی قوم کو, جو کہ مصنوعی سسٹم تھا, اس کو باہر نکلتے ہوئے اس سے دیکھا ہے آہستہ آہستہ. یہ ہوا ہے. اچھا, یہاں پہ آپ نے وہاں کے جو احساسات ہیں, جذبات لوگوں کے تھے, یا جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے, تو ڈیولپمنٹ کیسے دیکھی آپ نے وہاں پہ, کیا تھی؟ یس, یہ اچھا ہے. اچھا, مجھے ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بعد میں انٹرویو سنیں گے تو پھر وہ مجھ سے سوال کریں گے, یہ جمہوریت ڈکٹیٹرشپ یہ چکر جو ہے نا یہ ایلیوژن ہے. اگر کسی ملک کو خوش قسمتی سے, جو کہ بہت کم ہوتا, ایک اچھا ڈکٹیٹر مل جائے تو وہ ملک کی قسمت بدل سکتا ہے. میں مثال دوں گا سنگاپور کی, لی کوان یو, جو سنگاپور آزاد ہوا تو اس کے بعد پہلا پرائم منسٹر تھا. ایبسلیوٹ ون پارٹی سسٹم, لیکن سنگاپور جو ہے آزادی سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ مچھر کالونی. یہ وہاں کی پرانی تصویریں آپ دیکھیں, آج کا سنگاپور دیکھیں, تو اس نے اپوزیشن برداشت نہیں کی, ون پارٹی رول رکھا, سیاسی آزادیاں نہیں دی, اس کے علاوہ اس نے سب کچھ کر کے دے دیا. تو یار مجھے پھر کیا مسئلہ ہے اس آدمی سے؟ مجھے مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ یہاں سب کو ڈکٹیٹر بننے کا بھی شوق ہے, چاہے وردی میں ہیں یا بغیر وردی میں ہیں. یار بن جاؤ, تم ڈیلیور تو کر کے دو, ایٹ لیسٹ بیسک چیزیں تو ڈیلیور کر کے دو. صرف اختیار جمع کرنے کا شوق اور کہ سب میری پوجا کریں, اس سے تو کام کبھی بھی نہیں چلا ہے. تو اگر میں نے ابھی آپ سے کہا کہ صدام خوف کی علامت تھا, بالکل, لیکن اس ڈکٹیٹر نے عام آدمی کے لیے کیا کیا؟ بل عام آدمی کی جو بنیادی تھی بولنے کی آزادی وہ تو نہیں تھی, لیکن اس کے بدلے اس نے کیا دیا, اس قیمت کے بدلے. عرب ورلڈ میں عورتوں کی سب سے زیادہ پرسنٹیج جو ایجوکیٹڈ تھی وہ عراقی عورتیں. سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں کسی بھی عرب ملک میں جتنی بھی خواتین ہیں ان سے زیادہ خواتین عراق میں ملازم تھیں, بیوروکریسی میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. اور جو ہائی وے کا سسٹم ہے, موٹر ویز وغیرہ, میں نے وہاں جال دیکھا, موٹر ویز کا جال بچھا ہوا تھا, کوئی کمیونیکیشن کا ایشو نہیں تھا. ایجوکیشن مفت,
ہیلتھ فری. اچھا, اور وہ باہر جو ہیں ٹریننگ کے لیے وظیفے بھی دیتے تھے کہ سائنس میں جا کے پڑھو, پھر واپس آؤ اور پھر یہاں کام کرو, اس کے لیے وہ وظائف وغیرہ بھی دیتے. تو ایک طرح کی وہ ڈکٹیٹوریل ویلفیئر اسٹیٹ کا سلسلہ تھا وہ, اس کے میں نے گلمسز وہاں دیکھے. تو ایٹ لیسٹ اس نے بہت کچھ لے لیا عراق سے, لیکن بدلے میں کچھ دیا اس طرح سے. اور صرف یہ نہیں ہوا کہ اختیار میں لے لوں, مثلا میں یہ 2 کیمرے بھی آپ سے چھین لیتا ہوں, میں یہ میز بھی لے لیتا ہوں, اور میں آپ کو کہتا ہوں بس وہاں بیٹھ جاؤ, ہلنا نہیں ہے. اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اتنا تو کر لیا میں نے. تو یہاں پاکستان میں جو ڈکٹیٹرز ہیں سویلین یا دوسرے والے, وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اپنی میز پہ سارا اختیار, لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی اب کیا کریں. تو یہ پھر نہ ان کے حق میں ہے, نہ جن سے اختیار چھینا گیا ہے وہ پہلے غصے میں ہے, وہ فرسٹریٹڈ ہیں, اور نہ میں انہیں حضرت علی کا یہ قول سنا سکتا ہوں کہ جو جتنا طاقتور ہے اتنا ہی کمزور ہے. بالکل. اچھا, لبنان میں جب 2006 میں آپ اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی ہوئی تھی تو آپ اس کی کوریج کے لیے گئے تھے. جی. تقریباً 18-19 سال گزر چکے ہیں. ان دنوں کے اسرائیل کی طاقت اور لوگوں کی مزاحمت, اور اگر ہم بات کریں حالیہ دنوں میں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, اس کا کوئی موازنہ ممکن ہے؟ نہیں. اس کو اگر آپ کہیں کہ ہمیں سمجھائیے ہمارے ناظرین کو. ہاں, وہ میں پانی پی کے سمجھانا چاہ رہا تھا. لبنان کی سچویشن بالکل الگ ہے. وہاں بیسیکلی حزب اللہ سے ان کی لڑائی تھی, اور حزب اللہ اس زمانے میں خاصی فارم میں تھی, پاورفل بھی تھی, اور جو آج کل ٹیکنالوجی ہے وہ تو تھی نہیں اس زمانے میں. ڈرونز آ گئے تھے, لیکن ڈرونز جو ہیں وہ میزائل نہیں چلاتے تھے, وہ صرف ویجیلنس کے لیے استعمال ہوتے تھے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. تو مجھے یاد ہے ساؤتھ لبنان میں ہماری جو وین تھی اس کے اوپر بڑا بڑا ہم نے وہ اسکاچ ٹیپ سے ٹی وی لکھ کے لگایا تھا تاکہ انہیں نظر آتا رہے کہ یہ وہ ہے. تو 2-3 ڈرونز مستقل نگرانی کرتے رہتے تھے. وہ ایک ہوا ایکسپیرینس ہوا. پھر یہ ہے کہ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پہ قبضہ بھی کیا, مگر پھر وہ 7-8 سال بعد چھوڑنا پڑا, اس لیے کہ وہ نقصانات کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے ان کے. یہ جو ہے یہ والا ایپیسوڈ, یہ کوئی کنونشنل وار نہیں ہے, یہ کسی قوم کو شکست دینے والی بات بھی نہیں ہے. یہ وار ہے ایک گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کے نظریات سے متفق ہو جائیں تو زندہ رہیں گے, یا آپ کو سیاسی طور پہ تسلیم کر لیں تو زندہ رہیں گے, یا آپ کے غلام بننے پہ آمادہ ہو جائیں تو زندہ رہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. بس مجھے تمہیں اس زمین پہ تمہارا وجود پسند نہیں ہے تو تم ختم کر دیے جاؤ. یہ آج کا اسرائیل وہ ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو سابق وزرائے اعظم ہیں اسرائیل کے, ان تک کو یہ شوق پہنچ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایسی حرکتیں تو خیر کسی نے نہیں کی, لیکن اپنے زمانے میں جو بھی ان سے ہوا کرش کرنے کے لیے فلسطینیوں کو, انہوں نے بھی سب نے کیا. لیکن وہ تک حیرت میں ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا. اب وہ نام نہیں لے رہا ہٹلر کا, اس لیے کہ وہ مسئلہ ہے ظاہر ہے ان کے لیے نفسیاتی, لیکن کہنا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہٹلر نے بھی نہیں کیا تھا. اچھا, اور واقعی ہٹلر نے بھی نہیں کیا تھا. مثلا ہٹلر میں کم از کم اتنی شرم حیا ضرور تھی کہ اس نے جتنے بھی یہودیوں کو مارا ہوگا کنسنٹریشن کیمپوں میں, لیکن آخری وقت تک اس کی کوشش تھی کہ یہ جو کیمپ کی خبر ہے یہ باہر نہ جائے.
ایون وہ اپنے پبلک کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا. لیکن آج جو یہ لوگ ہیں یہ تو ویڈیوز بنا کے انسٹاگرام پہ ڈال دیتے ہیں کہ سامنے 2 مہینے سے بھوکے پیاسے بچے بیٹھے ہیں اور ہم باربیکیو کر رہے ہیں یہاں پہ اور خوش ہو رہے ہیں اور ان کی قبروں پہ ناچ رہے ہیں. مطلب یہ جو ایک امیج ہے کہ دنیا کی سب سے پڑھی لکھی قوم, سب سے ذہین قوم, سکسیسفل ان معیشت, نفسیاتی طور پہ اس لیول کے لوگ ہیں یہ. تو پھر میرے جیسا بندہ بھی کبھی کبھی سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ ایک قوم کے ساتھ 3,500 سال مسلسل ظلم ہوتا رہا, تو اب اس کا جواب ملتا ہے کہ یار کوئی تو وجہ تھی کہ ظلم ہوتا رہا ان کے ساتھ. اور یہ سوال ہنری کسنگر جو خود بھی یہودی ہے اس نے بھی اٹھایا تھا, ایگزیکٹلی یہی سوال اٹھایا تھا کہ یار ایسا نہیں ہوتا کہ 3,500 سال میں جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں وہ سب کی سب پاگل ہوں اور ایک گروہ کو مستقل جوتے مار رہی ہیں. کوئی گڑبڑ ضرور ہے کہ جو ڈی این اے میں کچھ ہے. تو اب پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ انہی مظلوموں کی اولادیں ہیں جو ہٹلر کے کنسنٹریشن کیمپوں میں تھے, یہ انہی کے وارث ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈی این اے کا مسئلہ تو ہے. اچھا, آپ نے 2004 اور اس کے بعد انڈیا میں انتخابات کی کوریج کے لیے گئے تھے, تو اس وقت بی جے پی کی گرفت نظر آتی ہے اور انڈیا نے ایک سیکولر ریاست سے ہندو ریاست کی شناخت اختیار کی. کیا ان دنوں میں ایسا نظر آ رہا تھا آپ کو؟ نہیں, بلکہ ہندو ریاست تو آج بھی نہیں ہے. وہ بی جے پی کی آئیڈیالوجی ہو سکتا ہے کہ ہندوتوا ہے اور یا ہندو راشٹر وہ اسے کہتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن تو وہ نہیں چینج کر سکے. کانسٹیٹیوشن کا تو پریمبل ہی سیکولر ہے. اور جتنے بھی سیکولرزم کے سمبلز ہیں, یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو بھی ادارے ہیں اس میں اپنے بندے بٹھائیں تاکہ اس کی شکل کو تبدیل کیا جا سکے, مگر گاندھی کا نام لینے پہ وہ آج بھی مجبور ہیں. اور گاندھی کی تعریف اگر کوئی فوراً سربراہ کرتا ہے تو یہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو مطلب سیکولرزم اس طرح سے نہیں ہے. اور کئی ریاستیں ان میں کانگریس کی حکومت ہے, بنگال میں اس کی ہے, وہ جو خاتون ہے ترنمول کانگریس والی, ان کی حکومت ہے. مجھے بھی ایسا لگتا تھا جب میں 2004 میں گیا تھا کہ شاید یہ آہستہ آہستہ, اس لیے کہ رائٹ میں تاریخی طور پہ جو رائٹ کی تنظیمیں ہوتی ہیں اور جو ایکسٹریم رائٹ ہوتی ہیں ان کی آرگنائزیشن بہت مثالی ہوتی ہے. مثلا نازی پارٹی کو دیکھ لیں, اس کی بہت زبردست ملٹری گریڈ کی آرگنائزیشن. جن سنگھ دیکھ لیں, راشٹریہ سیوک سنگھ کو, مسولینی کو دیکھ لیں آپ, اس کی جو بھی ملیشیا تھے یا جو بھی اس کے پیروکار تھے بہت ہی آرگنائزڈ ہوتے ہیں. لیفٹ والے ملنگ ٹائپ ہوتے ہیں, بس کراؤڈ, تقریریں اور ہلہ بول دیا, اس سے زیادہ آرگنائزیشن کی کمی ہوتی ہے اس میں. تو ٹھیک ہے, ان کی آرگنائزیشن بہت اچھی ہے اور انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے لوگوں کو, لیکن وہ میں گیا تھا وہاں احمد آباد میں سابرمتی آشرم ہے جہاں گاندھی جی رہا کرتے تھے. تو اس کا جو کیوریٹر تھا اس سے بیٹھا ہوا میں گپ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یار یہ اسی اسٹیٹ میں گاندھی پیدا ہوا, گجرات میں, اسی میں جو ہے بی جے پی نے جو کچھ کیا 2002 میں, تو اور اسی اسٹیٹ میں جناح بھی پیدا ہوا گجرات میں. معافی چاہتا ہوں بعض لوگ برا مان جائیں گے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ان کی فیملی گجراتی تھی, گجرات سے آئے ہوئے تھے, اس لیے کہ ہنگامہ ہو جائے گا کہ پھر کہ جی وہ کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہوا یا وہ کوٹری کے قریب کیا ہے جھرک میں پیدا ہوا. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گجرات سے ان کی فیملی کا تعلق تھا.
تو 3 مختلف طرح کی کرنٹس آپ کو نظر آتے ہیں، زمین ایک ہی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ دودھ کا پیالہ تو تم نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہنے لگے کبھی اس پہ موٹی بالائی جم جاتی ہے، ملائی جم جاتی ہے، اور اگر ویسے دیکھو بالائی جمنے کے بعد تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ ملائی کا پیالہ ہے، اس میں ملائی ہے، لیکن اس کے نیچے دودھ ہوتا ہے. دوسری اس نے مثال دی کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، لیکن جب بادل آ جاتے ہیں برسنے والے سیاہ بادل، تو ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہے. لیکن وہ تو چلے جائیں گے نا، آسمان پھر بھی نیلا ہی رہے گا. تو یہ اس نے کچھ مجھے انڈائریکٹلی سگنلز دیے کہ اتنا تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ علاقہ اس لیے فنڈامنٹلزم کا شکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک جیکٹ اس لیے نہیں پہن سکتا کہ یار سینکڑوں تو یہاں زبانیں ہیں، ہزاروں قومیں رہتی ہیں، جغرافیہ الگ الگ ہے. مثلا تمل ناڈو میں چلے جائیں تو وہ کوئی اور نیا ملک لگتا ہے، خیبر پختونخوا میں اور نیا ملک لگتا ہے، سندھ بالکل مہاراشٹر سے الگ لگتا ہے. تو ان کو ایک جیکٹ آپ کیسے پہنا سکتے ہیں؟ جغرافیائی بھی، نظریاتی بھی، سیاسی بھی. تو وہ تو ایک طرح کا موزیک رہے گا ہسٹوریکلی، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے. تو اس میں پھر اکوموڈیشن آ سکتی ہے. پھر اس نے جو آخری بات کی، اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا، ہمارے جو لیفٹ کے دوست ہیں یا کانگریسی، وہ بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ یار انقلاب آنا چاہیے. کہنے لگے یہ جو ہے نا، میں ہنستا ہوں ان کی بات پہ کہ انقلاب صرف وہاں کامیاب ہو سکتا ہے جہاں آبادی کے ایک بڑے طبقے کی تقریباً 70% کی زبان ایک ہو، کلچر سیم ہو، کھانے پینے کی روایات ایک ہوں، اور منیمم 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو. جس دھرتی پہ 100 قومیں رہ رہی ہیں، ان کا انقلاب کا نظریہ بھی الگ الگ ہوگا. اور اگر وہ ایک نقطے پہ متحد ہو بھی جائیں تو ان کو بیچ میں سے بریک کرنا یا ان کو بہکانا یا بھڑکانا دشمن کے لیے نسبتاً زیادہ آسان ہوگا. تو یہ جو خطہ ہے، اس میں پچھلے 7000 سال میں انقلاب نہیں آیا، اگلے 7000 سال میں بھی انقلاب نہیں آئے گا. یہاں کچھ لوگ کچھ دو، اکوموڈیٹ کرو، اکوموڈیٹ ہو جا، اسی اصول پہ زندگی چلتی رہے گی. میں وہ انڈیا کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ پورے ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا تھا. ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں. اچھا، انڈین میڈیا کا آپ کے تجربہ کیسا رہا؟ وہ کتنا آزاد یا غیر جانبدار اس پہ؟ جب میں گیا ہوں وہ تو شریف تھا. بعد میں اگر ایسا ہو گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں آتی. 2004 میں جو چینلز تھے، وہ ان میں 2-4 بہت اچھے چینلز بھی چل رہے تھے، اور گورنمنٹ اتنی کانشیس بھی نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. اب تو بالکل ہی صورتحال 360 ڈفرینٹ ہے. وہاں شریف آدمی کا گزر ہی نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں جائے. ہم ان تک کبھی بھی شاید نہیں پہنچ سکتے. وہ ہمارے استاد ہیں، ہم ہمیشہ ان سے پیچھے رہیں گے. انہوں نے جو 4 روز کے دوران آپ نے کوریج دیکھی ہوگی ان کی، یار ہمیں تو 400 سال لگیں گے اس لیول تک پہنچنے اس طرح کی کوریج کرنے میں. اچھا، انڈیا کے دورے کے دوران آپ کی خوشونت سنگھ سے مختصر اور دلچسپ ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. خوشونت سنگھ، ہاں، دلی میں جو ہیں وہ آخری، ہی واز وائڈلی ٹریولڈ مین، لیکن وہ آخری جو ہی واز 92 ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ ایک ہی جگہ شام میں کچھ عرصے کے لیے کمرے میں آتے تھے، وہاں بیٹھے رہتے تھے، جس کو آنا ہے مل لے. اور اس کے بعد وہ ان کی پوتی تھی، وہ انہیں لے جاتی تھی ٹھیک رات کو 9 بجے اٹھا کے. تو وہاں جا کے مجھے مزہ آیا، اس لیے کہ
सरदार जी जो हैं वो शॉर्ट और शर्ट पहन के बैठे हुए और पी रहे हैं, और उन डायबिटिक थे तो, लेकिन उनके दोस्त जो हैं उनके दुश्मन थे, वो मिठाइयाँ लेके आते थे कि इसलिए सरदार जी नाराज़ हो जाते थे कि आप मिठाई नहीं लेके आए, हालांकि क्रॉनिक डायबिटिक थे वो आखिरी एज। और फिर वो उस ज़माने में स्वाद का ऑपरेशन चल रहा था, क्लीन अप का, तो कह रहे थे यार तुम पाकिस्तानी जो हो, हम तो समझ रहे थे 47 के बाद खुश हो जाओगे कि तुम्हारी जान छूट गई, अब तो तुम ज़्यादा अजाब में आ गए हो, तुम्हें क्या कहते हो? मैंने कहा बात तो सही है आपकी। कहने लगे यार फिर वो सब करने की क्या ज़रूरत थी, अगर ऐसे ही रहना था तो कुछ बंदे के पुत्र बन जाओ, कुछ अपनी नहीं तो हमारी शर्म करो। तो सरदार जी तो खुली बातें करते थे ना। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की वो मज़ेदार बातें की। फिर मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। कहने लगे नहीं, सहाफ़ी बन के नहीं आ तू मैंने तुझे इसलिए इजाज़त नहीं दी आने की कि तू सहाफ़ी बन के ऐसे हो। अच्छा, पर्दे उन्होंने लगाए हुए थे बड़े मज़ेदार, उस पर वाइट कलर के पर्दे, और उन पर फ़ारसी स्क्रिप्ट नहीं होता, पर्शियन स्क्रिप्ट नस्ताली, उसमें एक ही चीज़ लिखी थी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो सरदार जी बड़े मज़ेदार आदमी थे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां मुसलतला ख़ान जी कहाणी ॿुधी पे ऐं हुननि जी सहाफ़ती जेकी कहाणी हुई उहा तव्हांजे अॻो रखियोसीं। हुननि जेको ॾिठो ऐं हुनखे वरी कीअं जेको आहे पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचायो पे। ऐं हिन प्रोग्राम में असांजो वक़्तु ख़तमु थियो आहे।